भाई जो भाई नीचे हैं, नीचे की मंजिल में या ऊपर की मंजिलों में, वो यहाँ इस मंजिल में आ जाए, अच्छा है। मजलिस की बात और होती है, मजलिस की कैफियत अलग होती है। इसलिए जो भाई ऊपर है उनका क़याम ऊपर है, ऊपर की मंजिलों में या जल जगह का क़याम नीचे है। वो हमारे मौलवी सुलेमान साहब हजरत जी के खादिम थे, वो फरमाते थे कि भाई घर छोड़ दिया, जगह वतन छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, अब जरा बिस्तर भी छोड़ दो। वो जब जमा करते थे तो कहते थे कि घर छोड़ आए, वतन छोड़ आए, बीवी बच्चे छोड़ आए, कारोबार छोड़ आए, इतनी सारी चीजें छोड़ कर आ गए हैं, और जरा सा भाई बिस्तर भी छोड़ दो। तो भाई जो भाई हमारे ऊपर भी हम है, जिन भाइयों का नीचे की मंजिल भी हम है, माशाअल्लाह सब चीज कुर्बान करके छोड़ के आए हैं, अब जरा बिस्तर भी छोड़ दें। यहाँ अभी काफी जगह है, इंशाअल्लाह मजमा आ सकता है, नीचे की तरफ जगह है। और जरा भाई सोते हुए भाइयों को जरा जगा दो, जो भाई सो रहे हैं उनको प्यार मोहब्बत से जरा जगा दो। दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ, उसके बाद वो जो कल बात गुजर कर हुआ था 5 बातों का, इंशाअल्लाह उसका भी मुज़ाकरा करेंगे, जिसके हमें सुबह बैठकर उनकी तनसीब की तरकीब सोचनी है, बनानी है कि 4 माह पहले, 3 माह पहले जो बातें हमारे जिम्मे की गई थी, हम उनको लेकर वहां से चले थे, और किस हद तक पूरी हुई है, किस हद तक बाकी है, और जो बाकी है उसको किस तरह पूरा करना है। तो मशवरा तो इसी का नाम है कि काम कितना हुआ है ये करना नहीं है। जब ये देखते हैं कि कितना हुआ है तो ये पता चलता है कितना बाकी है। कल अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर का रोजा क्या हुई, ज़ोहर के बाद भी, असर के बाद भी, मगरिब के बाद भी कारगुजारी हुई। तो कारगुजारी इसी का नाम है कि कितना हुआ, ये कारगुजारी। कितना हुआ जब ये पता चलेगा तो उससे ये पता चलेगा कि कितना बाकी है। और ये सिर्फ मालूमात के लिए नहीं है, ये देखने के लिए है कि हम जिस सफर पर हैं, हम एक सफर पर हैं, हमारी एक मंजिल है, एक हमारा रास्ता है, हम उस सफर पे हैं। तो कितना बड़ा सफर हुआ है, इसी तरह कारगुजारी है। हवाई जहाजों में जब सफर होता है वो हर वक्त दिखाता रहता है, डिस्प्ले पर हर वक्त दिखाता रहता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस रिमेन्ड। यह वक्त हवाई जहाज में जैसे ये वक्त घड़ी दिखाती रहती है, वो दिखाता रहता है कि हमने कितना सफर तय किया है और अभी हमारा कितना सफर बाकी है। वो हर वक्त इसका एहसास दिलाता रहता है कि देखो इतना सफर तय कर चुके हैं और अभी हमारा इतना सफर बाकी है।
کارگزاری ماشاءاللہ سب کو ملی ہے، سال بھر کی کارگزاری ہے کہ ہم کام پہنچے ہیں. تو کہاں تک کتنا سفر کیا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا سفر باقی ہے. اس کو کیسے پورا کرنا ہے، جو سفر باقی ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے. منزل تک انشاءاللہ پہنچنا ہے، پہنچائے گا تو اللہ، لیکن نیت تو ہمیں کرنی ہے. منزل تک پہنچنے کی نیت کر کے چلنا ہے. منزل تک پہنچنے کی نیت کر کے چلیں گے تو کل انشاءاللہ منزل کو پہنچنے والوں کے ساتھ حشر ہوگا. قیامت میں اللہ ہم کے ہمارا حشر کرے. حدیث کی دعاؤں میں ہے، حدیث کی دعاؤں میں ہے اللہم استعملنا بسنت وتوفنا علی ملت واجعلنا من حزبی واجعلنا من رفقاء مع النبیین من عبادی والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ حدیث کی دعا ہے، حضور کی دعا ہے. یہ دعا میں نے حضرت جی کی سن کے مجھے یاد ہو گئی. حضرت جی ہمارا امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنا یہ دعا مانگتے تھے، اتنا مانگتے تھے. اجتماعی دعاؤں میں جماعتوں کی اتنی یہ دعا مانگتے تھے حضرت جی کہ مجھے میرا تو لڑکپن کا زمانہ تھا، کالے بالوں والا زمانہ. تو مجھے عادت اچھی تھی اللہ نے. تو حضرت کی دعا سن کے مجھے یاد ہو گئی. میں نے کتاب سے دعا یاد نہیں کی. پھر وہ دعا مجھے حزب العظم میں جمعہ کی منزل میں ملی. حزب العظم میں ہے، جمعہ کی منزل میں ہے، لیکن وہ منزل سے میری یاد نہیں کی دعا کی. میں تو حضرت کی دعا ہے حضرت کے مجھے یاد ہو گئی. اللہم استعملنا بسنت، کہ اللہ تو ہم سے سنت پر عمل کرا لینا. ہم سے سنت پر عمل کرا لینا. کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، تو ہی کرا لینا. تو زندگی گزرے سنت پر. یہ دعا مختصر سا خلاصہ بتاتا ہوں کہ زندگی گزرے سنت پر، وتوفنا علی ملت، اور موت آئے آپ کے دین پر. زندگی گزرے سنت پر، موت آئے آپ کے دین پر. وجعلنا من حزبی، کل قیامت میں حشر ہو آپ کی جماعت میں. کیسی عجیب دعا ہے کہ زندگی گزرے سنت پر، موت آئے دین ملت پر، دین پر. جاننا من حزبی، حشر ہو آپ کی. لوگ پوچھتے ہیں کون سی جماعت ہو گئی آپ کی؟ اکثر نئے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی جماعت ہے آپ کی؟ وہی ہماری جماعت تو حضور کی جماعت ہے، جو حضور کی جماعت ہے وہ وجعلنا من وجعلنا من رفقاء، اور ہمارا حشر ہو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جن کے ساتھ ہم اپنا حشر چاہتے ہیں؟ وہ کون ہے جن کے ساتھ ہم اپنا حشر چاہتے ہیں؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک. ایسے اچھے رفیق ہیں یہ
کیسے اچھے رفیق ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء، کیسے اچھے رفیق ہیں. یہ تو ہماری منزل ہے، انشاءاللہ چلتے رہیں گے. امید ہے کہ منزل کو پہنچیں گے. اور اگر زندگی نے وفا نہیں کی، منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو قرآن و حدیث میں بشارتیں ہیں بڑی کہ جن کے راستے پر چلے تھے قیامت پہ ان کے ساتھ حشر ہو. راستہ پکڑا ان کا راستہ پکڑا، لیکن ان کی بات کو نہیں پہنچے. اس سے پہلے جہاں سے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے ساتھ حشر کرے. مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں تھے. سیرت کی جو کتاب ہے ان کی تو عجیب و غریب کتاب ہے. اس جیسی کتاب کسی زبان میں نہیں ہے. سیرت پر، سیرت النبی جو کتاب ہے، ایسی کتاب سیرت پر کسی زبان میں نہیں ہے. تو فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ منزل صحیح ہو، راستہ غلط ہو تو بھی آدمی ناکام ہے. منزل تو اس کی صحیح ہے، لیکن اس نے راستہ جو پکڑا ہے وہ غلط ہے تو وہ ناکام ہے. راستہ تو صحیح ہے لیکن منزل غلط ہے تو وہ بھی ناکام ہے. منزل غلط، راستہ تو صحیح ہے لیکن منزل غلط ہے، ناکام ہے. منزل صحیح ہے لیکن راستہ جو پکڑا ہے وہ غلط ہے تو ناکام ہے. اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری منزل بھی صحیح ہے، ہمارا راستہ بھی، ہماری منزل بھی صحیح ہے، ہمارا راستہ بھی صحیح ہے. پھر کیا بول رہے ہیں؟ پھر ہمیں کیا بول رہے ہیں کہ ہماری منزل بھی صحیح ہے، ہمارا راستہ بھی صحیح ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ منزل تو صحیح ہوتی ہے لیکن جو راستہ ہے پہنچنے کا وہ غلط ہے، ناکام ہے. بعض لوگ ہیں کہ راستہ تو صحیح ہے لیکن منزل غلط ہے، وہ ناکام ہے. تو پھر فرماتے ہیں الحمدللہ، بولو الحمدللہ، الحمدللہ ہمارا راستہ بھی ٹھیک ہے، ہماری منزل بھی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جنہوں نے سیرت کی اتنی ساری کتاب لکھی، کتاب نہیں کتابیں، جلدیں، اس ہر پہلو پر ایک ایک جلد لکھی. انہوں نے خلاصہ تبلیغ کا بیان کیا کہ تمہارا راستہ بھی صحیح ہے، تمہاری کیا ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ فرمایا کرتے تھے، مولانا یوسف صاحب کو نقل کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ہماری آخری تمنا، ہر کام کرنے والے کی ایک تمنا ہوتی ہے، وہ جس لائن کی محنت کرتا ہے اسی لائن کی اس کی تمنا بھی ہوتی ہے. جو جس لائن کی محنت کرتا ہے اس کی تمنا اسی لائن کی ہوتی ہے. سیاستدان کی تمنا ہوتی ہے وزیر اعظم نہیں تو کم سے کم وزیر اعلیٰ کا بن جاؤں. کاروباری کی تمنا ہوتی ہے کہ شہر کا سب سے بڑا کاروباری بن جاؤں. جو جس ٹائپ کا ہوتا ہے اس کی وہی تمنا ہوتی ہے. تو سمجھتے ہیں ہماری کیا تمنا ہے، ہماری کیا تمنا ہے بھائی؟ تو خبر ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ جب قیامت میں حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، ہم یہ بھی پیش ہوں گے قیامت میں.
ہم اپنے اپنی کارگزاری سنائیں گے، ہم بھی اپنی کارگزاری سنائیں گے، میں اپنی کارگزاری سنائیں گے، دنیا میں ہم نے کیا کیا، ہم بھی اپنی کارگزاری سنائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا. سورہ نوح میں نوح علیہ السلام جو اللہ کے سامنے کارگزاری سنائیں گے، اس کا ذکر ہے کہ اللہ میں نے اس قوم کو تیری طرف بلایا، تنہائیوں میں بھی بلایا، ملکوں میں بھی بلایا، لیکن اللہ جتنا میں ان کو تیری طرف بلاتا رہا اتنا ہی یہ دور بھاگتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے قرآن کریم میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ رب العزت کو جلال آیا، اور جلال کی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم نے اور تمہاری ماں نے یہ کہا تھا کہ میرے علاوہ تم دونوں کو بھی معبود بنا دو. آپ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے جلال کی کیفیت کہ تم نے سر صاحب سے کہیں تم نے تمہاری ماں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ ہم دونوں کو بھی معبود بنا دو. عیسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے، کانپ اٹھے تو کہیے کہ اللہ اگر میں نے ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں، ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اور اگر میں نے کہی ہے تو آپ کی میں نے نہیں کہی، آپ تو جانتے ہیں میں نے نہیں کہی، اور اگر آپ میرے بات انہوں نے اگر کچھ میرے بارے میں کہہ دیا تو میں کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہوں اس کا. ہمارے صاحب کو کوٹ کرتے تھے کہ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور اپنی کارگزاری سنائے اور صحابہ ان کے ساتھ ہوں، صحابہ ان کے ساتھ ہوں اور حضور کی عرض کرے کہ اے اللہ میں نے تیرے دین کا کام اس طرح کیا اور اس میں میرا ساتھ دینے والے یہ میرے پیچھے ہیں، اور صاحب یہ کرنا دیتے کہ ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی ہو جائیں گے، ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی ہو جائیں گے. حضور پیش ہو، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی ہو جائیں. اور حضور یہ فرمانے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں نے جو دین کا کام کیا اس پہ میرا ساتھ دینے والے یہ میرے پیچھے ہیں اور میرے بعد میرا کام جاری رکھنے والے ان کے پیچھے ہیں. میرے پیچھے وہ ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور ان کے پیچھے جنہوں نے میرے بعد میرا کام جاری رکھا. تو اس گروہ میں ہم بھی شامل ہوئے، اس گروہ میں ہماری کو وہ حوالہ دے کے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارے تھے ہماری آخری سوالنا اور آرزو یہی ہے کہ کل قیامت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں جو حضور کے ہوں صحابہ حضور کے ساتھ ہوں، ہم بھی پیچھے پیچھے ہو جائیں اور حضور یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ میں نے جو کام کیا اس میں میرا ساتھ انہوں نے دیا اور ان کے جو پیچھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے پاس میرے کام کو جاری رکھا. ہماری آخری تمنا یہ کہ اس گروہ میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اللہم اجعل، اسی دعا میں ہے شروع میں اللہم اجعل نبینا لنا فردا. اللہم اجعل حزب الحضرت کی جمعہ کی منزل بھی دیکھی اللہم اجعل نبینا لنا. اللہ حضور آگے ہو، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں. حضور آگے ہو، ہم ان کے پیچھے پیچھے. اس کو بارے میں صاف اللہ دیتے کہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حضور پیش ہو، صحابہ ہم پیچھے پیچھے ہو گئے. اللہ پاک ہمیں
اللہ نے اپنے کرم سے اس کام کی محبت دلوں میں ڈالی، اپنے کرم سے لگایا، ہم بھی لگے، ہمیں اللہ نے لگایا ہے، ہم بھی لگے، ہمیں اللہ نے لگایا ہے، اس کام سے اللہ نے تعلق عطا کیا ہے، اس کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے۔ دل تو اللہ کا ہم سے بھی ہے، جو کل پیسہ جدھر چاہتے ہیں پلٹتے ہیں دلوں کو، تو دلوں میں دل تو اللہ کا ہم ہے۔ حضور کی دعاؤں میں اکثر حضور تربیت تعلیم کے لیے یہ دعا بالشعر آواز سے مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ لکھا ہے کہ حضور اکثر یہ دعا آواز سے بالشعر مانگا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے کہ اللہ سے اپنے دلوں کا ثابت قلبی مانگنا ہے۔ تو اللہ پاک نے کتنے لگے لیکن نہ چل پائے، سب نے دیکھا کہ اپنے اپنے ماحول میں کتنے لگے لیکن نہیں چل پائے۔ اللہ پاک ہمیں محرومین میں لگایا، کرم سے اسی نے اپنے کرم سے اس کام میں لگایا ہے، اس کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے، ہم نہیں لگے ہیں، ہمیں اللہ نے لگایا ہے۔ ہم نہیں چل رہے ہیں، جتنا کچھ بھی چل رہے ہیں، جتنا کچھ بھی چل رہے ہیں، جیسا کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں چلا رہا ہے۔ تبلیغ ہمارا حق نہیں تھا کہ ہمارا حق ہم کو مل گیا، بھائی ہمارا حق تھا، باپ کا مال بیٹے کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، ماں کا مال بیٹے کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے۔ تو تبلیغ میں ہمارا حق نہیں تھا کہ جو ہمیں مل گیا، یہ تو اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور اللہ پاک اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں آدمی کو، جس کو دے رہے ہیں اس کا حق نہیں دیکھتے کہ اس کا یہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ یا حدیث کی دعاؤں میں ہے، یا مبدع النعم، یا مبدع النعم قبل استحقاقها، یا مبدع النعم قبل استحقاقها، اے وہ ذات، اے وہ ذات۔ حضور کی دعائیں، حضور کی دعائیں امت کے لیے ایک تعلیم و تربیت ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، کہ اے وہ ذات، یا مبدع النعم، جو نعمت کے دینے میں اپنی طرف سے پہل کرتی ہے، ابتدا کرتی ہے، پہل کرتی ہے، جس کو دے رہی ہے اس کا حق نہیں دیکھتی کہ اس کا حق ہے کہ نہیں ہے، کہ جس کو میں دے رہا ہوں یہ اس کا حق ہے کہ نہیں ہے۔ وہ تیری ذات وہ ہے کہ جس کو دے رہی ہے اس کا وہ حق نہیں دیکھتی، اس کو نعمت کے دینے میں اپنی طرف سے پہل کرتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا حق ہے کہ نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کریم ذات، کریم، کریم، کریم۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب وہ کریم کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں، بخیل، سخی، کریم۔ تو کہتے ہیں بخیل وہ کہ ضرورت پر بھی نہ دے، ضرورت ہے، مانگ رہا ہے لیکن اس کا ہاتھ کھلتا نہیں، وہ بخیل ہے کہ ضرورت اور محتاجی کے باوجود بھی، سوال کے باوجود بھی نہ دے۔ سخی ضرورت کی پوری کر دے، بھائی اس کی ضرورت ہے، یہ ضرورت پوری کر دینی چاہیے۔ تیسرا درجہ ہے کریم کا، جو ضرورت مند کی ضرورت کو نہیں دیکھتا، اپنی شان سے دیتا ہے، وہ اپنی شان سے دیتا ہے، جس کو دے رہا ہے اس کی ضرورت نہیں دیکھتا، وہ اپنی شان سے دیتا ہے۔
تو تبلیغ جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ باپ کا حق بیٹے کو مل گیا، ماں کا حق بیٹی کو مل گیا. یہ تو اللہ کی دین تھی جو اللہ نے ہمیں ہمارے حق کے بغیر دی ہے کہ ہمارا حق نہیں تھا. یہ اللہ کی طرف سے یا مفت ہے، انعام ہے، انعام ملا ہے. انعام اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی کارکردگی نہیں ہوتی وہ انعام ہوتا ہے. تو دو باتیں میں نے عرض کی کہ میں کرنا چاہتا تھا. ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب نے ہمارے ایک دوست کو خط لکھا، اللہ کو پیارے ہو گئے، چلے گئے دنیا سے. ان کو خط لکھا، وہ چار ساتھیوں کے نام پر تھا خط. ہو تو خط میں لکھا کہ اس کام میں جان لگاؤ، مال لگاؤ. اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کام میں جان لگاؤ، مال لگاؤ. تو مولانا نے کیا خاص کر بات کی؟ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں. آگے دو باتیں لکھی، دل لگاؤ، دماغ لگاؤ. یہ چار باتیں لکھی. اس کام میں جان لگاؤ، مال لگاؤ، اور آگے دل لگاؤ، دماغ لگاؤ. تو بھائیو جان مال تو تھوڑی تھوڑی سی لگانا شروع کر دی ہے، لیکن دل دماغ ابھی کسی اور کا ہی ہے. میں معاف کیجیے، میں عادی عبداللہ صاحب کی بات کہتا ہوں. وہ کبھی کبھی کہتے تھے قرآن سے کہ تم لوگ یہاں تھوڑے بیٹھو. کبھی کبھی وہ خود ان کی ہر بات اچھی لگتی تھی. تو کہتے تھے تم لوگ یہاں تھوڑے بیٹھے ہو، ارے تمہارے جسم یہاں ہے، تمہارا دماغ وہی ہے جہاں سے تم آئے ہو. شکلوں سے نکل کر آئے ہو، پوری شکلوں میں تمہارا دماغ ہے. جسم تو تمہارا یاد ہے، لیکن تمہارا دماغ ابھی انہی شکلوں میں ہے جن شکلوں سے تم نکل کر آئے ہو. وہ کہتے ہیں کہ لیلا جو ہے وہ کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن مجنون عاشق تھا اس کا. ہر وقت گاتا رہتا. وہ کوئی زیادہ ایسی خوبصورت نہیں تھی. تو کسی نے مجنون سے پوچھا کہ کسی کے پیچھے پڑ گئے ہو، کیا اس کا خوبی دیکھی تم نے کہ جو تم اس کے اندر پڑ گئے ہو؟ کہ ہر وقت کسی کی لو لگائے ہو، کسی کے دم کاٹتے ہو. تو مجنون نے کہا کہ تم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، میری آنکھ سے دیکھو. تم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، اس کو تم میری آنکھ سے دیکھو. تم ایسے ہو. ہم تو کہتے تو ہیں، لیکن ابھی وہ دنیا ہمارے دل دماغ سے نکلی نہیں ہے. ہمارا دل اور دماغ، ہمارے ایسا کہتے تھے اتنا کہو، اتنا کہو، اتنا کہو کہ دل بھی سمجھتے تھے کہ جب تم اللہ کے بڑے کو بولو گے، اس کی اوسط کو بولیں گے، دین کی محنت کو بولو گے، تو بولتے 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 تمہارا دماغ تمہاری زبان سے ٹکرائے گا. زبان بولے گی لیکن دل دماغ ٹکرائے گا. پھر یہ آج سب کا جوڑا کہہ رہا ہوں، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، لیکن وہ بڑوں کی بڑی باتیں اس لیے ہیں تاکہ ہم کو بھی کچھ نصیب ہو جائے، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تو سمجھتے ہیں کہ جب بولتے رہو گے تو کبھی دل مانے گا، کبھی نہیں مانے گا، کبھی دماغ مانے گا، کبھی دماغ نہیں مانے گا. یہ دماغ ٹکرائے گا اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا دل بھی بولنے لگے گا، دماغ بھی بولنے لگے گا.
پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہاری روح کی آواز بن جائے گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہاری روح کی آواز بن جائے گی. ابھی تو زبانوں پر ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ زبانوں پر ایمان کی باتیں، ایمان کے بول، ایمان کے الفاظ اللہ نے زبانوں پر جاری کرا دیے ہیں. ہمارا تو پہلا نمبر ہی ایمان ہے. ہمارا چھوٹا ہو بڑا ہو، کم عمر ہو بوڑھا ہو، پرانا ہو نیا ہو، بولتا ہے تو ایمانی کو بولتا ہے. ہمارا تو پہلا نمبر ہی ایمان ہے. اللہ کے کرم ہے کہ ایک روح پر اللہ نے ایمان کو جاری کرا دیا ہے کہ زبان بولنے لگی ہے. تو فرماتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ دل بھی بولے گا، دماغ بھی بولے گا. پہلے ٹکرائیں گے، زبان بولے گی، دل ٹکرائے گا، دماغ ٹکرائے گا. لیکن جب بولتے رہو گے پھر ایک وقت آئے گا دل بھی بولے گا، دماغ بھی بولے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ روح کی آواز بنے گی. روح بولے گی، روح کی آواز. تو ایسا طریقہ کہ اس کام میں دل لگاؤ اور دماغ لگاؤ، دل لگاؤ، دماغ لگاؤ کہ سوچ بھی ہو، سوچ بھی ہو، فکر بھی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیرون میں جانے والی جماعتوں کو، خصوصاً جب بیرون میں جانے والی جماعتوں کو ہدایات دیتے تھے، اس زمانے میں بہت تھوڑی ہوتی تھی جماعتیں. میرا خیال ہے کہ شاید کوئی مہینے بھر میں ایک دو جماعتیں نکل گئی. کسی اجتماع کے موقع پر 5-7 جماعتیں نکل گئی. ورنہ مہینے بھر میں 2-4 جماعتیں نکل جاتی تھی. تو مولانا یوسف فرماتے تھے بیرون کے لیے جب جماعتوں کو روانہ کرتے تو فرماتے تھے کہ جب منزل پر پہنچ جاؤ تو اترنے کی جلدی مت کرو. عام عادت ہے مسافر جب منزل پر پہنچ جاتا ہے تو ہر ایک چاہتا ہے میں پہلے اتر جاؤں. ٹرین پہنچ گئی اسٹیشن پر، اب ہر مسافر چاہتا ہے کہ میں پہلے اتروں. ہر ایک کوشش کرتا ہے میں پہلے اتروں. یہ ہر ہوائی جہازوں میں ہوتا ہے، ٹرینوں میں ہوتا ہے. آپ تجربہ کرتے ہیں اس طرح. تو وہاں ایسا فرماتے تھے کہ اس زمانے میں پانی کے جہاز میں سفر ہوتا تھا. ہوائی جہاز میں سفر نہیں ہوتا تھا، پانی کے جہازوں سے ہوتا تھا. ہوائی جہاز بہت مہنگے ہوتے تھے، سستی جہاز پانی میں ہوتا. ہم انڈونیشیا گئے، مدراس سے پینانگ 5 دن میں پانی کے جہاز سے پہنچے. مدراس سے پینانگ پہلا اسٹیشن پانی. پھر وہاں سے 500 کلومیٹر روڈ سے، پھر وہاں سے 3 دن پانی کے جہاز سے جکارتا. تو فرماتے تھے کہ جب منزل پر جہاز پہنچ جائے تو اترنے کی جلدی مت کرو. تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، دل کے جذبات کیا ہیں، اور تمہارے دماغ کی کیفیت کیا ہے. تمہارا دماغ کیا سوچ رہا ہے، تمہارے دل کے کیا جذبات ہیں. فرماتے تھے کہ جس کیفیت کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ اور جس سوچ کے ساتھ تم کسی سرزمین پر قدم رکھو گے، اس ملک پر اس کے اثرات پڑیں گے. جس کیفیت کے ساتھ، جس جذبات کے ساتھ کسی سرزمین پر قدم رکھو گے، اس سرزمین پر اس کیفیت کے اور اس سوچ کے اور جذبات کے اثرات پڑیں گے. فرمایا کرتے تھے یہ جماعتوں کی ہدایات بیرون جانے والی جماعتوں کو. پہلی جماعت امریکہ گئی، ہم لوگ نہیں تھے اس میں. وہ تو جو تھے سب دنیا سے اللہ کو پیارے ہو گئے. 1953 میں بچنے میں تھوڑے ہو گئے جو پیدا ہو گئے. وہ پانی کے جہاز سے پورا 1 مہینہ ان کو سمندر میں رہا.
پورا 1 مہینہ، اس کے بعد وہ نیو یارک پہنچے. جب نیو یارک قریب آیا تو کیپٹن اپنے کیبن سے اتر کر آیا. کیپٹن تو بہت مغرور ہوتا ہے، سارا دنیا کا غرور اسی میں ہوتا ہے، سمندر میں کا غرور. وہ کسی سے ملاقات کی بات نہیں کرے. تو وہ کیا اپنے کیبن سے اتر کر آیا اور اس نے ان جماعت والوں سے یہ کہا کہ اس اٹلانٹک اوشن میں برسوں سے جہاز لے کر پھرتا ہوں، میرا روٹ ہے، اسی روٹ پر میں آتا ہوں پھر واپس جاتا ہوں، اور برسوں سے میں اس اٹلانٹک اوشن میں پھر رہا ہوں. لیکن اس مرتبہ جو جہاز میرا جس سکون کے ساتھ چلا ہے، پیسفل چل، ایسا کبھی نہیں ہوا زندگی میں میری. اتنے سکون کا سفر میرا کبھی نہیں ہوا. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تم لوگوں کی برکت ہے، اس لیے میں تم سے ملنے آیا ہوں، تمہاری ملاقات کرنا ہے. میں نے بتایا تو وہ بڑا مغرور ہوتا ہے. تو ہمارے ایک بزرگ انہوں نے اس سے کہا کہ ذرا بیٹھو، ہم تمہیں ایک بات سمجھائیں گے. بیٹھ گیا. انہوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، سبھی انسان آدم کی اولاد ہے، سب آدم کی اولاد ہے، تم بھی آدم کی اولاد ہو، ہم بھی آدم کی اولاد ہے. آدم کی اولاد ہونے میں ہمارے تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں، سب انسان آدم کی اولاد ہے. لیکن فرق جو ہے ان کے اعمال کا ہے، ان کے اندر جو فرق آتا ہے ان کے اعمال سے آتا ہے. تو آپ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہماری برکت سے ہوا ہے اتنا پیسفل سفر، یہ ہماری برکت نہیں ہے، ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ ان اعمال کی برکت ہے. پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ اچھا تم نے ہمیں کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے جہاز میں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ سرکلز بنا کر بیٹھتے ہو. سرکلز بنا کر بیٹھتے ہو، کیا ہو خالی کیا ہے؟ اور پھر تم لائنس بنا کے کھڑے ہوتے ہو، وہ کیا؟ اور پھر تم پروسٹریٹ کرتے ہو سجدہ. دن بھر میں تمہارے یہ عمل ہوتے ہیں جو اور کوئی مسافر نہیں کرتا ہے، اور کوئی مسافر نہیں کرتا. یہ میں نے تمہاری خاص باتیں نوٹ کی کہ تم اس طرح سے سرکل بنا کر بیٹھتے ہو، لائنس بنا کر کھڑے ہوتے ہو، پروسٹریٹ کرتے ہو اور ہاتھ کو اٹھاتے ہو. ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ تو کیا مانگتے ہو، کس کا مانگتے ہو، لیکن ہاتھ اٹھاتے ہو. انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو یہ ان اعمال کا اثر ہے، ہمارا اثر نہیں ہے. آدم کی اولاد تو سبھی ہے، سب آدم کی اولاد ہے، سب کو دعا کرنی ہے، سب کو دعا کرنی ہے، سب کو جماعتی ہے، جماعتی ہے، دوپہری ہے، کیا بات ہے، سب آدم کی اولاد ہے. لیکن یہ جو اعمال ہیں یہ ان کا اثر ہے. تو مجھے مولانا صاحب کی بات آئی، کیا آئی کہ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ جب ہماری جماعتیں فرماتے تھے کہ سورج کی طرف طلوع ہوگی، جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنے ساتھ روشنی لیے ہوئے طلوع ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیا کے اندھیرے ٹک نہیں سکتے، باطل کے اندھیرے ٹک نہیں سکتے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو رات کے اندھیرے ٹک نہیں سکتے. تو سمندروں کو بھی روشن کرتا ہے، پہاڑوں کو بھی روشن کرتا ہے، بادشاہ کے محل میں بھی روشنی پہنچاتا ہے، غریب کے جھوپڑے میں بھی روشنی پہنچاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ہماری جماعتیں سورج کی طرح ہیں، جب وہ ہدایت کا نور لے کے نکلیں گی تو باطل کے اندھیرے ٹک نہیں سکیں گے. جس طرح سورج نکلتا ہے رات کے اندھیرے نہیں ٹک سکتا. پھر فرماتے ہیں کہ سورج دنیا کے اندھیرے تو دور کر
دیتا ہے. جہاں جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، لیکن دل کے اندھیرے دور نہیں کر سکتا. وہ سورج جو دنیا کے اندھیرے دور کر دیتا ہے، اس سورج میں طاقت نہیں ہے دل کے اندھیرے دور کرنے کی. وہ پہاڑوں کے سمندروں کے اندھیرے دور کر دیتا ہے، لیکن دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا. دل کے اندھیرے ہم انبیاء والے اعمال سے دور ہوتے ہیں. لتخرج الناس لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اللہ ہم کو وہ نور دے کر دیتا ہے کہ جس سے وہ اندھیروں سے نکالتے ہیں. یہ اندھیروں سے نکالتے ہیں. پھر فرما دیتے ہیں یہ ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے. فرما دیتے ہیں کہ دیکھو اگر سورج میں نور نہ ہوا تو دنیا کا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ اگر سورج نور لے کے نکلتا ہے تو اندھیرے دور ہوتے ہیں. اگر سورج میں نور نہ ہوا دنیا کا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ تو فرما دیتے ہیں کہ اگر تم ان اعمال کے ساتھ پھرو گے تو تمہارے اندر وہ نور آئے گا اور پھر وہ اندھیرے دور ہوگا. لیکن اگر وہ اعمال نہ ہوئے تو پھر اندر کیسے نور آئے گا؟ وہ کیسے اندھیرے دور ہوں گے؟ جو ہماری جماعتیں گشتیں کرتی ہوئی، دعوت دیتی ہوئی، عبادت کرتی ہوئی، ذکر و تعلیم کرتی ہوئی، خدمت کرتی ہوئی، جب وہ ہماری جماعتیں گزرے گی تو جہاں سے گزرے گی اللہ وہاں ایمان کی خوشبو پھیلا دے گا. خوشبو جیسے کوئی خوشبو لگایا جاتا ہے سب کو پہنچتی ہے خوشبو، اس طرح اللہ ہمارے ایمان کی خوشبو پھیلا ہے. تو بھائی اللہ نے اس کے قبول کرا ہے. تو پہلی بات تو یہ تھی کیا لگانا ہے؟ کیا لگانا ہے؟ بولو بھائی کیا لگانا ہے؟ جان مال تو ہے ہی، اور دل دماغ کے اللہ اسی کا بنا دے. دل دماغ بھی اللہ اسی کا بنا دے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ حضرات فرمایا کرتے تھے کام کرنے والے کام کرتے کرتے 3 طبقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. غیر محسوس طریقے سے کام کرنے کے لیے کام کرنے والے 3 طبقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اور فرما کرتے ہیں کہ وہ 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے طالب، دوسرا طبقہ ہے آنے، اور تیسرا طبقہ ہے ناقد. بزرگ فرماتے ہیں کہ کام کرنے والے کام کرتے کرتے ان 3 طبقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو طالب ہے، وہ ہر وقت طلب کے ساتھ چلتا ہے. ابتدا میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز میں کام اٹھانے کے لیے 3 آدمیوں کو بھیجا. حجاز مقدس میں کام شروع کرنے کے لیے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک نام ابو مجھے آتے ہیں آتا جاتا جائے گا. تو کچھ دنوں کے بعد ان حضرات نے خط لکھا، وہ خط لکھا مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا مفتی زین العابدین صاحب. ہاں مولانا سے جانا تھا. انہوں نے خط لکھا کہ حضرت ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، حالانکہ یہ تینوں ہمارے لیے بڑے
لیکن وہ آپس میں مولانا مفتی صاحب کی اور مولانا عبید اللہ صاحب کی بے تکلف دوستی جیسے بے تکلف دوستان ہوتی ہے. اور مولانا سعید خان صاحب مولانا عبید اللہ صاحب دونوں ہم سبق تھے. حالانکہ مولانا سعید خان صاحب عمر میں بڑے تھے لیکن وہ غالباً SLC پڑھ کے آئے تھے. تو مولانا عبید اللہ صاحب شروع سے ہی مدرسے میں تھے تو کم عمر تھی. تو یہ دونوں میں دوستی تھی. تو انہوں نے خط لکھا کہ ہمارا آپس میں کوئی بڑا نہیں ہے, سب ہم افسر ہیں. ایک ساتھی ہے, آپ کسی ایک بڑے کو بھیجا ہے کہ جس کی نگرانی میں ہم تینوں کام کریں. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں بھی یہی آتا ہے نا کہ بھائی ہمارے یہاں گڑبڑ اس وجہ سے ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے. خیال آتا ہے کہ ہمارے یہاں گڑبڑ اس لیے ہے ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے. تو یہ ہمارا اپنے حال سے خط تھا کہ ہمیں کوئی بڑا بھیجیے کہ جس کی نگرانی میں ہم کام کریں. ہم تو سب دوست ہیں, یاری کہتے ہیں معاشرت بڑا حجاب ہے. ہم تو سب دوست ہیں, یاری ہے. کوئی بڑا ہو تو ہم اس کی نگرانی میں کام کریں گے. تو مولانا یوسف صاحب نے ہم کو جواب یہ لکھا کہ میں کسی بڑے کو بھیجوں گا, چند دنوں کے بعد وہ بھی تم جیسا ہو جائے گا. کسی بڑے کو بھیجوں گا چند دنوں کے بعد وہ بھی تم جیسا ہو جائے گا. پھر تم لکھو گے کہ حضرت جی آپ کے آ جاؤ تاکہ ہم آپ کی نگرانی میں صحیح کام کریں. پھر مطالبہ کرو گے کہ آپ ہی آ جاؤ. اور اگر میں آ گیا تو چند دنوں کے بعد میں بھی تم جیسا ہو جاؤں. کسی بڑے کو بھیجوں گا تو وہ بھی تم جیسا ہو جائے گا. وہ میں آ گیا تو میں بھی تم جیسا ہو جاؤں گا. پھر کیا کرو تو لکھا کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ. ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ, ورنہ جو بھی تمہارے پاس آئے گا وہ چند دنوں کے بعد تم جیسا ہو جائے گا. میں بھی آؤں گا تو میں بھی چند دنوں کے بعد تم جیسا ہو جاؤں گا. کیا کرو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ. جب مولانا سعید خان صاحب بیان کرتے تھے تو مفتی صاحب اس طرح بیٹھتے تھے جیسے طالب علم بیٹھتا ہے. اور جب مفتی صاحب بیان کرتے تھے مولانا عبید اللہ صاحب ایسے بیٹھتے تھے جو طالب علم بیٹھتے ہیں. ان میں سے جب کوئی کسی عمل کو کرتے کسی اجتماعی عمل کو تو باقی تینوں ان کے سامنے ایسے بیٹھتے جیسے طالب علم بیٹھتا ہے. یہ حضرت کی ان کو نصیحت تھی کہ ایک دوسرے سے تو بھائیو ہمارے اکثر سننے والے یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی بڑا نہیں تو کون آئے گا بڑا؟ کوئی مولانا یوسف صاحب والی بات کہ کوئی بڑا آئے گا تو وہ بھی چند دنوں بعد تم جیسا وہی ہو جائے گا. اور مولانا یوسف صاحب نے لکھا کہ اگر میں بھی آ جاؤں گا تو چند دنوں کے بعد میں بھی تم جیسا ہو جاؤں گا. اس لیے کیا کرو, بولو بھائی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ. یہ ہوتا ہے تعلیم کہ وہ طلب کے ساتھ چلتا ہے. اللہ اسے ہر وقت آگے بڑھاتا رہتا ہے. وہ کسی منزل پر پہنچ کر یہ نہیں سمجھتا کہ میرا کوئی مقام بن گیا ہے, میرا کوئی مقام بن گیا ہے. جب آدمی سمجھتا ہے میرا کوئی مقام بن گیا ہے تو وہ گر جاتا ہے. تعلیم ہر وقت طلب کے ساتھ چلتا ہے.
کسی وقت پر یہ نہیں سمجھتا کہ میرا کوئی مقام بن گیا ہے. دوسری قسم ہے قانع. وہ جتنا کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے اتنا کافی ہے کہ بھائی جتنا ہم کر رہے ہیں وہ کافی ہے. بہت کر چکے ہیں بھائی, 40 سال سے کر رہے ہیں, 25 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, اتنے عرصے سے کر رہے ہیں, کافی ہے. تو قناعت آ جاتی ہے اس کے اندر, اور جب قناعت آ جاتی ہے تو اس کے آگے ترقی بند ہو جاتی ہے. اس نے خود اپنی ترقی کا دروازہ بند کر لیا, کسی نے بند نہیں کیا. اس کا ترقی کا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا, اس نے خود اپنی ترقی کا دروازہ بند کر دیا. کہ وہ طالب ہونا چاہیے تھا, وہ گر کے طالب بن گیا. اور آخری جو طبقہ ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, وہ ناقد, تنقید, ہر ایک پر تنقید. اس کی تنقید سے کوئی نہیں بچتا. جب وہ تنقید کا مزاج آتا ہے تو بڑا خطرہ ہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو. کمیاں ڈھونڈنا, کمی ڈھونڈنا. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کمی خود بخود سامنے آ جاتی ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے آتی ہی ڈھونڈتا ہے, اس کو کہتے ہیں تجسس. یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کمی سامنے آتی ہے, دوسرا درجہ اور ترقی ہوئی کہ وہ کمی ڈھونڈتا ہے, اس کو کہتے ہیں تجسس. پھر تیسرا درجہ اس کمی کو بیان کرنا. فلاں ساتھی ایسا کرتے ہیں, فلاں ایسا کرتے ہیں, فلاں ایسا کرتے ہیں, فلاں ایسا کرتے ہیں. تو پہلے تو خود سے کمی نظر آئی, کیا کرے, اعراض کرے, اس دعا مانگے. کسی کے لیے دعا مانگنا اس کے ساتھ اخلاص کی دلیل ہے کہ آپ مخلص ہو, اس کے لیے دعا مانگ رہے ہو. اگر مخلص نہ ہو تو دعا نہیں مانگ سکتا. کسی سے عداوت ہو تو آدمی دعا نہیں کر سکتا اس کے لیے. کسی کا بھلا چاہتا ہو تو اس کے لیے دعا کر سکتا, اس کے لیے دعا کرے گا وہ. اور کسی کے ساتھ عداوت ہو تو وہ دعا نہیں کر سکتا, اس کے لیے نہیں کر سکتا دعا. تو کسی کے لیے دعا مانگنا اخلاص. اور ہمارا کام, ہم تو سب کا بھلا چاہتے ہیں. جو ہمارا بھلا چاہتا ہے ہم اس کا بھلا چاہیں تو یہ تو کاروبار ہے. یہ تو کاروبار ہے کہ وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے, ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں, تو کاروبار ہے. جو ہمارا برا چاہتا ہے ہم اس کا بھی بھلا چاہتے ہیں. یہ دعوت ہے. کوئی کہا ہمارے ساتھ بھلا چاہے, ہم بھلا چاہیں, یہ تو کاروبار کیا, دھندا کیا. کوئی ہمارا بھلا چاہے ہم اس کا بھلا چاہیں, یہ دعوت ہے. دعوت یہ ہے کہ جو ہمارا برا چاہتے ہیں ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں. تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ کمی سامنے آئے, کیا کرے, اعراض کرے, نظر انداز کرے, دعا مانگے. یہ اخلاص کی دلیل ہے کہ یہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. اگر یہ نہ کر پایا تو پھر دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے کمیاں. اور کمی ڈھونڈو گے تو بھائی سب کے اندر ملے گی. انبیاء معصوم ہیں,
اتنے معصوم ہیں. باقی انسان تو سب کو کمی ہے، سب کے اندر کمی ہے. تو کمی ڈھونڈے گا تو کمی تو ملے گی. اور دوسری بات ہے نا، ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا آئینہ ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. تو آئینے میں جو کمی نظر آ رہی ہے وہ آئینے کی ہے یا میری ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. تو آئینے میں نظر جو کمی آ رہی ہے وہ کمی کس کی ہے؟ وہ وہی ہے نا، وہ تو میری کمی ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے آدمی آئینہ دیکھتا ہے، چہرے پہ کچھ لگا تو نہیں ہے، بال ٹھیک تو نہیں ہے. کمی ہے تو بتاتا ہے آئینہ نہیں تو کوئی کمی تو یہ داغ لگا ہے. وہ مجھے نظر نہیں آتا، وہ تو آئینہ بدلتا ہے. جب آئینے کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے تو کمی نظر آتی ہے. تو بھائی کے اندر کمی نظر آ رہی ہے تو حدیث کے مطابق وہ تو میرا آئینہ ہے. تو وہ کمی کس کی ہے؟ وہ میری کمی کو ہی آئینہ بتا رہا ہے. تو دوسروں میں جو میں کمیاں دیکھ رہا ہوں وہ کمی میری کمی میں ان میں دیکھ رہا ہوں. جو کمی میں ان میں دیکھ رہا ہوں تو میں میری کمی میں جو ان میں دیکھ رہا ہوں. حدیث شریف کی دعا ہے، جو میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں. حدیث کی دعا ہے کہ میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو میری خوبی دیکھے تو دفن کر دے اور میری برائی دیکھے تو پھیلاتا ہو. ذرا یاد دلاؤ کوئی ارعا حسنة دفنها ارعا حسنة دفنها وارعا سيئة افشاها. کہ میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں، ارعا حسنة جب وہ میری کوئی خوبی دیکھتا ہے تو دفن کر دیتا ہے، وہی اسی کو اس کو وہی دفن کر دیتا ہے. اور میری اگر کوئی برائی اور کمی دیکھتا ہے یہ وہاں سیئۃ افشاء پھیلاتا پھرتا ہے. پبلسٹی واٹس ایپ پر ڈالو. حدیث کو بنا تو کام کرنے والے جب اپنی کمیاں کام کرنے والوں میں کمیاں دیکھیں گے تو اپنی کمی ان میں دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ان کی کمی ہے، وہ تو آئینے میں ہماری کمی نظر آ رہی ہے. غالب عمر بھر یہی بھول کرتا رہا، غالب عمر بھر یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا. غالب عمر بھر یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ تو بھائی اللہ پاک اس تنقیدی مزاج سے ہماری حفاظت. اللہ رب العزت نے ایک بڑی چیز ہمیں دی ہے، بہت بڑی چیز دی ہے، اس امت کو دی ہے. وہ مشورہ ہے، مشورہ. کتنا بڑی دولت اللہ نے اس امت کو دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام تو آپ کے بعد بھی چلے گا، یہ کام تو آپ کے بعد بھی، دین کا کام تو آپ کے بعد بھی چلے گا،
मसाइल पेश आएंगे। ये हजरत अली ने पूछा, हुजूर से पूछा, मसाइल पेश आएंगे, अगर हम उनका जवाब कुरान में और आपकी सीरत में, हदीस में ना पाए तो क्या करें? इतनी बड़ी बात पूछी। आपके बाद भी चलेगा, क़यामत तक चलेगा, और मसाइल पेश आएंगे, अल्लाह के पेश आएंगे। तो अगर मसाइल पेश आए और उसका जवाब हम कुरान में और आपकी सीरत में, हदीस में ना पाए तो क्या करें? तो हुजूर ने फरमाया, हज़रत अली को जवाब दिया कि फुक़हा आबिदीन से मशवरा करो। फुक़हा आबिदीन से मशवरा करो। फुक़हा दीन की समझ रखने वाले, दीन का इल्म और उसकी फहम रखने वाले, ये है फुक़हा। और आबिदीन अल्लाह से डरने वाले, दीन की फहम रखने वाले और अल्लाह से डरने वाले। फुक़हा आबिदीन से मशवरा करो और उनकी राय पर अमल करो। किसी यक्के दुक्के की बात को चालू न करना। लिखा है, तो यही मशवरा है। लेकिन वही बात है कि चाकू से फल भी काटा जा सकता है, चाकू से किसी को जख्मी भी किया जा सकता है। तो तबलीग वालों के लिए मशवरा नेमत था, लेकिन अल्लाह माफ फरमाए, हमारी खबासतों की वजह से वो हमारे लिए मुसीबत बन गई है। कि हमारी खबासतें, हमारे यहाँ एक हिंदू लड़का, उस पर एक मुसलमान जिन आ गया। वो उसको हम लोग के पास लेके फिरता था। अब जब वो जिन आता था तो वो सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ता था, यासीन पढ़ता था, और वो कहता था ये वत्ताने रियोनो, ये वत्ताने रियोनो, ये वत्तानल्लाह, ये हमारी जबान नहीं है। वो कहता था ये क्या क्या पढ़ता है, कुछ भी नहीं समझ में नहीं आता, पढ़ता रहता है। लेकिन कब तक पढ़ता है? कब तक पढ़ता है? जब तक वो जिन मुसलत वो हटा तो उसे एक लफ्ज़ भी नहीं आता उसका। तो भाइयों, हमारे मशवरों पर हमारी खबासतों का असर है। हम तो थक गए हैं सुनते सुनते। इस सूबे में ये लड़ाई है, इस सूबे में ये लड़ाई है, इस सूबे में ये लड़ाई है, इस सूबे में ये लड़ाई है। खुलासा सबका ये है कि तबलीग के किसी काम में कोई झगड़ा नहीं है, गश्त में कोई झगड़ा नहीं, तालीम में कोई झगड़ा नहीं, 3 दिन में कोई झगड़ा नहीं, 3 चेले में कोई झगड़ा नहीं। देख के तबलीग में झगड़ा है तो कहाँ है? और मशवरे में क्या झगड़ा है? मशवरे में झगड़ा ये है कि मेरी क्यों नहीं मानते? हमारे जुनूबी हिंद में, चूंकि पूरा हिंदुस्तान जमा है ना, इसमें नजर वजाहत कर रहा हूँ। हमारे जुनूबी हिंद में एक नस्ल मशहूर है। वो मसल ये है, तू क्या रे जुम्मा 8 दिन का तू मजे बोलने आया सो। हमारे यहाँ मसल मुहावरा है कि तू जुम्मा 8 दिन का तू मजे समझाने आया सो। ये से पहले लगभग हो सके भाई, तुम्हारा हिस्सा को ले जा, और इनाम साहब को ले जा, मियाँ जी को ले गया, नहीं तेरे से पहले ले गया। तू अभी जुम्मा 8 दिन तो मुझे समझाने आया है। सो अब मैं सीधी जबान में बताता हूँ।
8 دن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا. تو یہ کہتا ہے کہ تجھے پیدا ہوئے کتنے دن ہوئے؟ تو جمعہ کو پیدا ہوا آدم علیہ السلام کے. جمعہ 8 دن تجھے پیدا ہوئے 8 دن. اور میں بغور شیطان لوگوں میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. اور تو کل کا بچہ ہے. تجھے 8 دن آدم علیہ السلام کی طرح تجھے 8 دن میں قبر پہ جمعہ 8 دن ہوئے. ابا واستكبر وكان من اللہ نے شیطان کہ ابا واستكبر اس نے تکبر کیا. آدم کو ہلکا سمجھا حالانکہ آدم کو اللہ نے پسند کیا. ان اللہ اصطفى آدم اللہ نے چنا. ان اللہ اصطفى آدم جس کو اللہ نے پسند کیا اس کو شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرے سے میں افضل ہوں اور یہ میرے سے کیا ہے. اللہ خیر ہوں میں بہتر ہوں اس سے. کتنے برسوں سے میں عبادت کر رہا ہوں, کتنے برسوں سے میں ریاضت کر رہا ہوں, کتنے برسوں سے عبادت کر رہا ہوں, کتنے برسوں سے ریاضت کر رہا ہوں. تو میں تو بہتر ہوں اس سے. یہ تو جمعہ 8 دن کا بچہ ہے. حضرت شیخ کے ہاں شیخ رمضان میں اعتکاف ہوتا تھا. ایک بڑا مجمع اعتکاف کرتا تھا اور بڑے بڑے علماء ہوتے تھے اس میں. بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے, بڑے بڑے علماء ہوتے تھے. شیخ کا اعتکاف ہے وہ ایک بڑی سعادت خوش نصیبی مانی جاتی تھی. تو ایک مجلس ہوا کرتی تھی جس میں شیخ تو بولتے نہیں تھے زیادہ. مولانا عبید اللہ صاحب سے بیان کرا رہے تھے. تو ایک دن مولانا عبید اللہ صاحب وہ بڑے البیلے آدمی تھے. اتنا ان کو قرآن حدیث مستحضر تھا کہ وہ رو میں جب بیٹھتے تھے تو ایک ہی بات گھنٹوں کرتے تھے. تو بڑا استعمال تھا. وہ ایک بتا فرمایا کہ دیکھو ہماری جو ناظرین ہے وہ اللہ نہج سرایا ہے. اللہ نہج سرایا ہے. حضور کی حضور جو جماعتیں بیٹی ہیں تو کبھی حضور خود تشریف لے گئے, اس کو غزوہ کہتے ہیں. کبھی حضور نے جماعت بنا کے بیٹی خود تشریف نہیں لے گئے, اس کو سریہ کہتے ہیں. آپ کو پڑھیں گے قائد صحابہ میں کہ فلاں سب کے لیے ہوا فلاں روز کے لیے ہوا تو غزوہ ہوا جس میں خود حضور تھے. سریہ ہوا ہے جس میں حضور نہیں تھے. کئی سوال ہیں تو مولانا کہتے تھے آج بناتے تو اللہ نے جس سرایا ہے کہ جماعت ہے حضور بھیجی. جیسے صحابہ کو حضور نے بھیجا جماعت, حضور نے جماعت میں جا کے بھیجی, خود نہیں تھے. اور پھر فرماتے تھے کہ ایک تو یہ فرق ہے کہ جس میں حضور تھے وہ غزوہ ہے اور جس میں حضور نہیں تھے وہ سریہ ہے. اور ہماری جماعتیں اللہ نے جس سرایا ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ ایک فرق اور یہ ہے کہ سامنے کفار نہیں بدن پر ہتھیار نہیں. کتنے بھی آ رہے ہو سامنے کفار نہیں بدن پر ہتھیار نہیں. سریے میں سامنے کفار ہوتے تھے, بدن پر ہتھیار ہوتے تھے. تو وہاں اپنا عبد اللہ کہتے ہیں کہ سامنے کفار نہیں, کیونکہ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ مسلمانوں کے پاس جائیں گے. اور بدن پر
کبھی کبھی مولانا کا بیان ہوتا شیخ کرواتے تھے جتنے مطلب کہ انڈین میں کسی وقت بیان تو مولانا عبید اللہ صاحب کا بیان ہوتا تھا. تو ایک دن مولانا کی طبیعت جدھر چل پڑتی ادھر چل پڑتی تھی. تو ایک دن مولانا نے بیان کیا مولانا عبید اللہ صاحب نے یہ جتنے اچھا حضرت شیخ اعتکاف کے بعد بہت سو کو خلافت دیا یعنی اجازت کیا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سکھا سکتے ان کی اصلاح کی تربیت کر سکتے تو خلافت ہوا. وہ شیخ بعض لوگ دیا نہیں عام طور پر اعتکاف کے پورا ہونے کے بعد خلافت دیا کرتے تھے. تو مولانا نے بیان کیا کہ جتنے لوگ اور بھی یاد نہیں ہے پورا وقت بیان مجھے لفا ہے تو جتنے لوگ شیخ سے خلافت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیے ہوئے ہیں ان کی نیت شیطان کی نیت. جتنے لوگ شیخ سے خلافت لینے کے لیے اعتکاف کیے ہوئے ہیں ان کی نیت شیطان کی نیت. اور پھر اس نے کھولا. اچھا شیخ کے پاس شکایت پہنچ گئی بڑے اتپاد کوئی تبلیغ والوں کا مہربانی یہی ہے کہ جو چاہے بول دو. شیخ کے پاس شکایت پہنچ گئی کہ ہماری نیت کو شیطان کی نیت کہہ دیا انہوں نے کہ تبلیغ والوں کی زبان پر کوئی لگام نہیں ہے جو چاہے ہماری نیت پر شیطان کی نیت سے پہلے آپ نے شیطان کی نیت ہے ہم اس کے لیے آج کا ہوگا. شیخ تمہاری شکایت پہنچ گئی. شیخ نے کہا کہ کل ان کے بیان سے پہلے میں بیان کروں گا. حالانکہ شیخ بیان نہیں کرتے. شیخ کا تو ایک حال تھا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا. چہرہ دیکھنا ہی کافی. ہمت نہیں ہوتی تھی دو باتیں کرنے کی. تو شیخ نے اگلے دن بیان کیا کہ مولوی عبید اللہ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا. سب اس انتظار میں سے مولانا عبید اللہ صاحب کی شادت ہے آج خبر ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرتے. تو شیخ نے کہا شروع کیا کہ مولانا عبید اللہ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا ہے. شیطان نے برسوں ریاضت کی تھی کسی امید میں کہ میں خلیفہ بنوں گا اور خلافت چلی گئی آدم کو. شیطان نے بھی برسوں عبادت کی تھی اس نیت سے خیال اس امید پر کہ میں خلیفہ بنوں گا اور خلافت چلی گئی اور محروم ہو گیا. محروم ہو گیا. اس عبادت اس ریاضت ریائی کے ہونے پر محروم ہو گیا. بھائی ہمارے یہاں بھی پرانے دیکھتے ہیں کہ میرا نام شورا میں آیا کہ نہیں آیا. میرا نام بھی شورا میں آیا. صحابہ جب حضرت عمر یہ ہماری مسجد کی اندر نہیں بنی مت گھبراؤ. حضرت عمر ملک پھیل گیا. شام ایران دو بڑی بڑی حکومتیں عالم اسلام میں آ گئی. تو جگہ جگہ حضرت عمر امیر بنا کے دیش گورنر. اس زمانے کے زبان میں گورنر اس زمانے کے زبان میں وہ امیر تھے. شام کے امیر ایران کے امیر مختلف جگہوں کے امیر بنا کر دیتے تھے. جب کسی صحابی کو بلاتے اور یہ کہتے کہ میں تمہیں فلاں جگہ کا امیر بناتا ہوں تو وہ کہتے امیر المومنین دشمنی کرنے کے لیے آپ کو میرے علاوہ کوئی نہیں ملا. سارا مدینہ بھرا ہوا ہے دشمنی کرنے کے لیے وہی ملا آپ کو. یعنی امیر بنانا دشمنی کرنا سمجھتے تھے.
وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ مجھے کوئی انعام ملا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یا امیر صاحب کہ مجھے امیر بنا کے بھیج رہے ہیں. آپ کو کوئی مدینے میں میرے علاوہ کوئی نہیں ملا ہے سامنے. تو حضرت عمر کی تو حضرت عمر تھے تو غصے میں آ کے کہتے تھے کہ تم سب نے مل کے مجھے ساری امت کا امیر بنا دیا اور تم ایک علاقے کا امیر بننے کے لیے تیار نہیں ہو. تم سب نے مل کر مجھے بنا دیا، پوری امت کا بنا دیا، تم ایک علاقے کا بننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو ساری دشمنی میرے اکیلے کے ساتھ کرتے ہو. اور میں جب امیر بناتا ہوں تو کہتا ہوں میرے ساتھ دشمنی ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے اچھا حضرت ایسا کیجیے 1 سال کے لیے بتائیے، 1 سال اگلے سال کیا امیری، اور وہ امیری بھی ایسی امیری نہیں تبلیغ والوں کی طرح کی امیری. کبھی 1 سال کے لیے اچھا جاؤ اگلے سال دیکھیں گے. کسی کو امیر بنانے کو دیکھو کیا میرے ساتھ آپ کو دشمنی کرنے کے لیے آپ کو نہیں کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عہدہ مانگتا ہے اور مانگ کر لیتا ہے اس کے ساتھ مدد نہیں ہوتی، اور جو نہیں مانگتا اسے دیا جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے. نہ چاہے وہ ذمہ داری اسے دی جائے تو اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے. وہ کوئی چاہ کر لے تو اس کے ساتھ اس کے معاملے کو اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے، جا تیرا کام تو کر. جو مانگ کر لے تو اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے، تیرا کام کر. اور نہ مانگے وہ بند اسے کوئی ذمہ دار اسے کوئی ذمہ داری نہیں، وہ نہیں چاہ رہا ہے، وہ بچنا چاہتا ہے لیکن اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور جو خود سے ذمہ داری مانگتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد، اس کا کام اس کے حوالے اللہ کے ہوتا ہے. تیرا کام تو نہیں مانگتا، تو نے مانگ کے لیا نا، ارے تو نے مانگ کے لیا نا، اب تیرا کام تو کر. تو نے نہیں مانگا تھا، لوگوں نے مجھے دیا ہے، اب میری مدد تیرے ساتھ. تو بھائی اتنا آسان کام ہمارے درجی اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرے. فرماتے تھے کہ گاڑی تو اللہ کی مدد سے چل رہی ہے، گاڑی تو اللہ کی مدد سے چل رہی ہے، اللہ چلا رہا ہے اور چلتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، چلتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. لیکن دھوکہ ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہم چلا رہے ہیں، دھوکہ ہمیں یہ ہو رہا ہے ہم چلا رہے ہیں، حالانکہ گاڑی اللہ چلا رہا ہے، اس کی مدد سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی جب تک اللہ کی مدد چلے گا. اور جہاں اللہ کی مدد ہٹے گی وہاں سے ہچکولے گاڑی ہچکولے کرنا شروع. وہ موٹر سائیکل میں کچرا آ جاتا ہے نا، کاربوریٹر میں کچرا آ جاتا ہے تو کک مارو 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 اسٹارٹ نہیں ہوتی، مار 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 کے تھک جاتا ہے. بازار مارو گی تو گھر والوں سب بلاتا ہے، سب مل کر تھک گئے. پھر میکینک کے پاس لے گیا تو وہ کاربوریٹر کھول کے بولتا ہے مولوی صاحب کچرا، مولوی صاحب کچرا آ گیا ہے. پھر اسے صاف کرتا ہے، پھر ایک کک مارتا ہے، گاڑی تو ہمارے نفسوں پہ کچرا اگر آتا ہے تو پھر وہ رب اٹھ کے فرمایا کہ گاڑی بھی چلتی رہے گی، یہ تو اللہ چلا رہا ہے، تو اللہ کی مدد چل رہی ہے تو چلتی رہے گی جب تک اللہ کی مدد ہوگی، اور جب اللہ کی مدد ہٹے گی تو بھی یہ گاڑی مجھ کو لے کھانا شروع ہو جائے گا. اللہ تو چلائے گا لیکن ہچکولے کھانے کا ذریعہ ہم نہ بن جائیں. خطرے کی بات یہ ایک مرتبہ
تو مقیمین کی طرف سے مطالبہ تھا کہ سفر سے پہلے حضرت کچھ نصیحت فرمائیں ہم لوگ. تو ایک دن مولانا عمر صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج تھوڑا سا وقت ہے سب کو جمع کر لیا جائے. تو حضرت کو فرمایا اچھی بات ہے بولا جب سب چاہ رہے ہیں تو وہ فہرست کے نام پھر سب کے نام پڑھ کے مولانا عمر صاحب نے کسی کے حوالے کیا کہ سب کو جمع حضرت کے اجرے. اب میں اتفاق سے وہاں بیٹھا ہوا تھا. اچھا میں تو کم عمر تھا بچہ ہی تھا ہر وقت گھسا رہتا تھا مناسب نامناسب ہر وقت تو گھس جاتا تھا. آپ نے اندر ڈر ہوا یہ تو مقیم میرا بیٹا اس میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. میں تو مقیمین میں نہیں ہوں مقیمین کو جمع کر دیں تو مجھے بیٹا میرا مناسب نہیں آتی ہے. لیکن میں اٹھ کے جا بھی نہیں سکتا پہلے سے ہی نہ ہوتا تو معاملہ آسان تھا. اب میں آپ مائنس کو اٹھ کے چلے جاؤں تو میں نے مولانا عمر صاحب سے پوچھا آہستہ سے قریب جا حضرت میں بیٹھ سکتا ہوں یا میں چلے جاؤں. مولانا عمر صاحب نے کہا کہ میں حضرت سے پوچھ کے بتاتا کیا آداب تھے مولانا عمر صاحب مجھ سے پوچھتا ہوں تو جیسے میں ان کے پاس گیا تھا کام میں پوچھنے پوری سی ہے وہ کیا حضرت کیا کچھ دوسرے تو حضرت نے جب بات شروع کی تو حضرت کی ہچکی بن گئی بہت دیر تک بول نہیں پائے. اور جب حضرت کی سب کی ہماری ہچکیاں بن گئی ساروں کی ہچکیاں بن گئی. ایک ایسی مجلس تھی کہ جس میں سب ہو رہے تھے کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا نہ کوئی حضرت بھی بول رہے تھے نہ کوئی اس کو سن رہا تھا لیکن حضرت بھی ہچکی بنی ہوئی ہے سب کی ہچکیاں بن گئی. بہت دیر کے بعد حضرت جی نے خود اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کر یہ فرمایا کچھ چند باتیں فرمائی لمبی باتیں چند باتیں فرمائی. اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھو تمہیں بتاؤں کہ میری تنہائی کی دعائیں کیا ہوتی ہیں. حضرت کبھی اپنا آنند ظاہر نہیں کرتے تھے. وہ تو ایک سمندر تھے سب چیز ان کے اندر رہے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. کبھی اپنا حال کبھی حضرت ظاہر نہیں کرتے تھے. لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میری تنہائی کی دعائیں کیا ہوتی ہیں. کرتے رہے فرمایا کہ میری تنہائی کی دعائیں یہ ہوتی ہیں یعنی وہ معاملہ جو ان کا اللہ سے ہے کسی کو خبر نہیں اس کی. آج بتا رہے ہیں برسوں کے بعد کسی کو خبر نہیں ہے اس کی. تو فرمایا کہ میری اللہ سے تنہائی میں یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ میری نحوست کی بنا پر اس کام کو ضائع نہ کروں. یہ میرے کانوں سے سنی ہوئی بات کہہ رہا کہ میری نحوست کی بنا پر اس کام کو ضائع. تو بھائی ہمیں جتنا ماننے کی ضرورت ہے کہ ہماری وہ کون سی نصیحت ہے جس کی بنا پر کام تو ضائع نہیں ہوگا ہم ضائع ہو جائیں گے. تو حضرت بڑے تھے ان کی بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. امام کی روٹی کا اثر سب پہ پڑتا ہے مقتدیوں پہ. مقتدی کی روٹی کا اثر ایک کا دوسرے پہ نہیں پڑتا. مقتدیوں میں غلطی ہوتی ہے تو ایک کی غلطی کا اثر دوسرے مقتدی میں نہیں پڑتا لیکن امام کی غلطی کا اثر سارے مقتدیوں میں پڑتا ہے. تو حضرت تو اس مقام پر تھے امام تھے. ان کی دعا تھی کہ میری غلطی کا اثر جو ہے اس کام کے کرنے والوں پر نہ پڑے اور کام ضائع نہ ہو. تو فرمایا کہ میری تنہائی کی دعائیں یہ ہوتی ہیں
کہ اللہ میری نحوست کی بنا پر اس کام کو ضائع نہ فرما. ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میری نحوست کی بنا پر مجھے ضائع نہ. کام تو تیرا ہے، کام تو تیرا ہے، وہ تو چلائے گا. میری نحوست کی بنا پر مجھے ضائع. دو باتیں ہمارے علی صاحب کہا کرتے تھے. ہاں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی حیثیت اور مقام مانگنا نہیں. کوئی حیثیت مقام مانگ کر لیا گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا کام اللہ اس کے حوالے کر دیا. اور ہم نے جو مانگا، ہمیں کوئی ذمہ داری دی گئی مشورے سے، تو اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ میں نے نہیں چاہا تھا، انہوں نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، تو میری مدد فرما. تو اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوگی. ایک بات. دوسری بات، کام کرنے والوں کے سب ذہن میں تجویزیں آنی چاہیے. کام کر رہا ہے، اس کے ذہن میں تجویز آتی ہے تو تجویز آنی چاہیے. وہ غلط نہیں ہے تجویز آنا. اگر کوئی تجویز ذہن میں آئے کام کے نفع کی اور فائدے کی تو اس کو مشورے میں رکھیں. اسے چالو نہ کرے، اسے چالو نہ کرے. کوئی بات ذہن میں آ گئی فوراً چالو نہ کرے. کسی بھی سطح کا آدمی ہو، کوئی بات اس کے ذہن میں آ گئی تو چالو نہ کرے، مشورے میں رکھے. اگر مشورے والے بھی راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے. اور اگر مشورے والوں کی رائے نہ بنے، ایک بات آپ کے ذہن میں آئی، آپ نے مشورے رکھی، آپ کے ساتھی راضی نہیں ہے اس سے، آپ کی رائے سے وہ راضی نہیں ہے، تو آپ کے دل میں آئی، ان کے دل میں نہیں آ رہی ہے، تو ان کے دل میں کون نہیں ڈال رہا ہے؟ ان کے دل میں کون نہیں ڈال رہا ہے؟ ان کے دل میں نہیں ڈال رہا ہے. اللہ کو منظور ہوتا، اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا. اللہ کو منظور نہیں ہے، ان کے دل میں نہیں آ رہی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب اس کے اثرات، حکمتیں ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں. دیکھو کیسی اچھی بات ہے، کتنا فائدہ ہے، کتنا اس سے نفع ہو سکتا ہے، کتنا سمجھا رہا ہوں، یہ میرے ساتھی سمجھتے نہیں. اللہ نے تم کو ایک ہی عقل دی ہے، دوسروں کو کسی کو عقل دی تھی، جیسے وہ بہت بڑے بیٹھے ہیں. تو ساتھیوں کے دل میں نہیں آیا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے انگریزی میں لابینگ کہتے ہیں. ذہن بنانا کہ لوگ میری بات کی تائید کریں، اس کے لیے ان کا ذہن بناؤ تاکہ وہ مشورے میں میری بات کی تائید کریں. یہ سیاست ہے، اس کو کہتے ہیں لابی، جو لوگوں کو نوا بنا. ہمارے حاجی عبدالحق صاحب فرمایا کرتے تھے، ان کی باتیں مجھے بہت یاد آتی ہیں. ان کی باتیں بہت یاد آتی ہیں. انہوں نے بہت سی چیزیں مولانا الیاس صاحب سے، ان کو مولانا الیاس صاحب کا زمانہ ملا تھا. وہ ایک مرتبہ کہنے لگے، میں نے مولانا عبداللہ صاحب سے ایک مرتبہ یہ کہا کہ مولوی صاحب ہم لوگوں کو ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا. مولانا عبداللہ صاحب کی بڑی گڑی دوستی تھی. جب میں نے کہا مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا، تو مولانا عبداللہ صاحب فرمانے لگے کہ بھائی عبداللہ یوں مت کو، یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. بھائی کچھ فرق سمجھے آپ؟ انہوں نے کہا انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟
ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا. تو حاجی صاحب نے کیا فرمایا؟ مولانا عبید اللہ صاحب نے ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. بھائی صاحب کہنے لگے ایک زمانہ گزر گیا، وہ مجھے وہ بات یاد نہیں رہی. میں نے پھر ایک مرتبہ مولانا عبید اللہ صاحب سے کہہ دیا. بہت جان کھپائے ہوئے آدمی تھے، ہر وقت ان کے دل دماغ میں باتیں آتی رہی. ہندوستان میں ملک کا پرانا وجود انہوں نے ہی شروع کرایا تھا. تو ہاں دوسری مرتبہ کہنے لگے کہ وہ مجھے میں گھس گیا وہ پہلی بات. دوسری مرتبہ میں نے یہ کہا کہ ولی صاحب ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. پہلے کیا کہا تھا؟ چلانا. اس پہ کیا کر رہا ہوں؟ چلنا. کہنے کا بہت دن ہو گئے وہ یاد نہیں رہا. میں نے ایک دن کے لیے کہہ دیا کہ ولی صاحب ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا بھائی عبدالوہاب یوں مت کہو، یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. وہ کہہ رہے جوڑنا نہیں آتا، ہمیں جڑنا نہیں آتا. نہیں جوڑنا سکھو. ہمارے ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب اللہ انہیں صحت عافیت عطا فرمائے، وہ حضرت سے بہت پوچھا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی بات بھی حضرت سے ہم لوگوں کو ڈر ہو رہا تھا، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہوتی تھی، ہر بات کچھ نہیں تھی. لیکن وہ ماشاءاللہ اور سب کے منہ لگے تھے، وہ شیخ کے منہ لگے تھے، تو کچھ آ گئے. تو ایک دن انہوں نے حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت جی کیا امیر کو اس کا اختیار ہے کہ سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف فیصلہ کرے؟ یہ سب ساتھیوں کی ایک رائے امیر ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف فیصلہ کرے. تو حضرت جی نے فرمایا کہ اختیار تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ ساتھی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ساتھی نہ مانے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ تم ان کی مان لو. پوچھا تھا کہ کیا میرے کو حق ہے کہ ساتھی کی رائے کے خلاف فیصلہ کرے؟ تو میں آپ تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ وہ تمہاری مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ نہ مانے تو کیا کرے؟ تو فرمایا کہ بھائی تم ان کی مان لو. ارے وہ تمہاری نہیں مان گئے تو تم ان کی مان لو. اتنا سب کام ہے. ہمارے نفسوں کے شر میں کتنی مشکلات پیدا کی ہیں. نفسوں کا شر ہے ہمارا. اسی لیے اگر دیکھتے وہ دعا مولانا عبید صاحب کہتے ہیں کہ حمد کی ہے، لیکن ہمارے یہاں عام طور پر وہ دعا مشورے کی سکھائی گئی ہے کہ اللہم فراشدہ وأعذنا من شرور ومن سیئات. کہ ایسا اس مشورے کی اس میں جو 30 دن نزدیک صحیح ہے وہ ہمارے دلوں میں لکھا کرنا، اور اس مشورے کی 2 چیزوں سے حفاظت کرنا. اس مشورے کی 2 چیزوں سے حفاظت کرنا. تو کیا پڑھیے؟ وہ علیہ ہمارے نفسوں کے شر سے اور گناہوں کے اثر سے. من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ دعا پڑھ کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہمارے سب کہتے ہیں کہ جب بھی مشورے بیٹھو دونوں کا تباہ کرو، اللہ سے دعا مانگ کے بیٹھو، اور جب بیان کرو تو خوبیاں اپنی یاد کر کے مت بیان کرو، اپنے گناہ یاد کر کے بیان کرو. تو مشورے کی دعا ہے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم مشورے کی حفاظت فرما. کن چیزوں سے؟ کن چیزوں سے؟ 2 چیزوں سے. ہمارے نفسوں کے شر سے. کیوں کہ ہمارے نفسوں کا شر شامل ہے. نفس کا شر ہمارے ساتھ
اور سیئات گناہ جو ہوئے ہیں ان کا اثر ہے، نفس کا شر ہے، گناہوں کا اثر ہے. دونوں سے دعا مانگ کے میں حفاظت کی دعا اس مشورے کی حفاظت کروں کہ کہیں اس مشورے میں ہمارے گناہوں کا اثر نہ پڑے اور ہمارے نفس کا شر نہ کرے. تو میں ہو رہے ہیں کہ حدیث صاحب نے کبھی تمہارے دل میں ایک بات آئی، رکھو میں تمہارے ساتھیوں کے دل میں نہیں آئی تو یہ سمجھو کیونکہ اللہ کو ابھی منظور نہیں ہے. اگر منظور ہوتا تو کہ مجھے میں ڈال دیتا، لیکن ابھی اللہ کو منظور نہیں ہے. تو پھر کیا کرو بھائی، ذرا بولو اللہ سے دعا مانگو. کیا دعا مانگو؟ کہ جو میرے دل میں ہے ان کے دل میں ڈال دے. جو میرے دل میں ہے وہ ان کے دل میں ڈال دے. یہ تو وہی غلط ہے. تو ایسا بناتے کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ جو بات میرے دل میں آئی ہے اگر تجھے یہ پسند ہے تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے، اور اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے تو میرے دل سے بھی نکال دے. تجھے پسند ہے تو ان کے بھی دل میں ڈال دے، اور اگر تجھے پسند نہیں ہے تو میرے دل سے بھی نکال دے. کتنا آسان کام ہے، کیسی رہبری ہمیں ملی ہے، لیکن ہم اس رہبری کو بلا دیتے ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ایک مرتبہ حضرت جی شیخ کے یہاں گئے. شیخ استاد بھی تھے اور حسن بھی تھے. شیخ کے حسن بھی تھے، حضرت کے حسن بھی تھے، استاد بھی تھے. لیکن بہت حضرت کم کرتے تھے. تو ہم گئے تو شیخ نے پوچھا مولینام کرتے تھے. اور شیخ جلدی بولتے تھے مولینام. تمہارے حضرت کی وجہ سے کیا فرق پڑا؟ مولینام تھے، حضرت جی بن گئے، اور ایسے حضرت جی بن گئے کہ سارے عالم میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں حضرت جی بن گئے. سارے عالم میں کوئی ایک ایسے امیر ہے کہ جس کو سارے عالم نے مان لیا، قبول کر لیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کریں بھائی حضرت کا فرما دیا بس ہمارے عمل مانے نہ مانے ہم تو کی مانے. تو شیخ نے سوچا کہ بولیے نا تمہارے حضرت کی وجہ سے کیا فرق پڑا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی بڑی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. کوئی بھی آدمی کسی بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر بہت تبدیلی آ جاتی ہے. اور آپ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے ہو کہ دنیا کے امیر بن گئے ہو، عالم کے امیر بن گئے ہو، تو تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی، کیا فرق پڑا؟ تم کہنے لگے حضرت جی کہ حضرت ہی کر دیتے کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے. ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی، ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی، ہماری کوئی رائے نہیں ہے. ساتھی مل کر جو طے کر لیتے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں. ساتھی مل کر جو طے کر لیتے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں. پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی. ساتھی مل کر جو طے کر لیتے ہیں ہم اس کو کر لیتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے، تو معمولی مقام نہیں ہے. اتنے بڑے مقام پر پہنچ کر رائے چھوڑتے ہیں. اور ہم جتنے ہمارے پرانے بیٹھے سب گواہ ہیں اس لیے کہ کوئی چیز حضرت نے فوراً فیصلہ نہیں کیا. آتی کہ یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. کوئی مسئلہ آیا کبھی کل مشورے میں رکھ لو، کوئی بات آئی نہیں کل مشورے میں رکھ لو، اور مشورے کے بعد ہو گئی. اور حضرت کے پاس پیش کی کہ حضرت ساتھیوں کی یہ رائے ہو رہی ہے. اور ہمیشہ کا جواب یہ تھا کہ اللہ بھائی اس میں خیر بھائی اب تمہاری سب کی رائے ہے.
تو اللہ اس میں خیر کرتا ہے، اللہ اس میں برکت کرتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کیوں کیا، ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ یہ سنا اللہ صاحب بیٹھے ہیں اسی زمانے کے لوگوں نے، بلکہ آپ سے پرانے ہیں، پوچھو ان سے کبھی کیا حضرت نے کبھی کہا ہوگا مشورہ لگا، چھوٹی سی چھوٹی مشورہ مساجد مشورہ کر دیا، تو جو مشورہ کیا حضرت کے پاس پیش کیا تو بھائی اللہ جب سب کے بھائی ہے تو بھائی اللہ اس کو کر دیتے ہیں، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے بڑوں کی یہ ہمارے بڑوں کا یہ نہج ہے، یہ ان کی اقتدار ہے، اقتدار ان کے پیچھے چلنا۔ ہم نے تو پوری زندگی میں دیکھا کہ وہاں حضرت مولانا یوسف بیان کر کے آتے تھے، 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بیان ہوتا تھا، آ کر بیٹھتے تھے، ناشتہ ہوتا تھا، چائے ہوتی تھی، اور اس زمانے میں 10 12 15 خواص ہوتے تھے، بھرو والا تو کوئی ہوتا نہیں تھا، تو ان کو حضرت اپنے پاس بیٹھتے کے بلاتے تھے، اور تو حضرت بیان کر کے آئے اور ابھی ناشتے میں بیٹھے، اس کے بعد مشورہ ہوتا تھا۔ مشورے کا ملک سے کوئی آیا ہے، کوئی علاقوں سے آئے ہیں، ان کے حکم ہیں، تو حضرت بھائی مولوی امام کو بلاؤ۔ ایک آدمی گیا بلانے، وہ ابھی آیا نہیں، دوسرے کو بھیج دیا، جاؤ بھائی مولوی امام کو بلاؤ۔ دوسرا گیا آیا نہیں، تیسرے کو بھیج دیا۔ ہم لوگ حیران ہو کے دیکھتے تھے یہ کون بزرگ ہے، 3 آدمی بلانے جا رہے ہیں، اور وہ شہزادے کی طرح، شہزادے کی جلنے والا امام صاحب، چہرے پہ نگاہ نہیں چلتی تھی ان کے، چہرے پہ نگاہ نماز کو دیکھ نہیں رہا تھا، شہزادے کی طرح آتے تھے۔ ہم سوچتے تھے یہ کون بزرگ ہے، نہ بیان کرتے ہیں، نہ دعا مانگتے ہیں، کچھ بھی کرتے پان کھاتے رہتے ہیں، اور حضرت 3 آدمیوں کو ملتے ان کو بلاتے۔ تو ایک دن فرمایا کہ میں ان کے مشورے کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے میں نے نہیں سنا، میرا یہی ہدایت تھا، میں کتابوں میں لگا رہتا تھا، اور یہ مولانا الیاس صاحب کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے، جیسے سایہ الگ نہیں ہو، اس لیے انہوں نے جتنا مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے میں نے نہیں سنا، لیکن میں ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں اپنی حفاظت کرنا کہ ہمارے ذریعے سے اس عظیم اور عالی عمل کو ہمارے ذریعے سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اس پاک عمل کو ہماری وجہ سے کوئی دھبا نہ پائے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ وہ چند امور جو سورت میں کہے گئے تھے میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اگرچہ کہ بہت سی تفصیل پہلے آ چکی ہے، زیادہ اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں ان چیزوں کو دوہرا دیتا ہوں، اور پھر آپ صبح بار بیٹھے اور بیٹھ کر ان کو کس طرح سے چالو کرنا ہے، کیسے نافذ کرنا ہے، اس کی ترتیب بنانی ہے، یہاں سے لے کر جائیں۔ یہ چند امور ہیں، مختصر سے میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ یہ تو تفصیل آ چکی ہے، تھوڑی سی پہلا کام، دوسرا کام، تیسرا کام، غرض کا پہلے کو تیسرا، تیسرے کو دوسرا، وہ اس کی کیا کہنا چاہیے جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے اس کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، باقی کام نہیں ہے۔ تو پہلا کام ہے ہر مسجد والے اپنے پرانے ساتھیوں کے چلے 3 چلے، اس کا مہینہ اور تاریخ اور صرف کا ہفتہ طے کر کے پھر اس کے بعد تباہ کریں، تاکہ ان کے روزانہ ماہانہ کہ بھائی ہمیں اتنا تو اس کام کے لیے دینا ہے، بہت مارنا ہے
सईद खान साहब के देना तो सब कुछ देना चाहिए, जो कुछ अल्लाह ने दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, जो कुछ दिया है अल्लाह ने सब देना चाहिए। लेकिन भाई कमजोर है, कम से कम हम अपनी तरकीब तो कायम करें, क्या है इतना दे दें। और ये जमातें पुराने साथियों के चिल्ले 3 चिल्ले उसका महीना तारीख और फिर होता हल्के की कमजोर मस्जिदों को मजबूत मस्जिदों से जोड़ा जाए। जहाँ हल्के बने हुए हैं, एक मस्जिद कमजोर है, अभी वहां 5 आबाद जिंदा नहीं हुए हैं, एक मस्जिद मजबूत है, वो उन कमजोर मस्जिदों पर मेहनत करें और आप की जरूरत जमाते डालें जहाँ काम नहीं है या कमजोर है। अगर मुमकिन हो वहां दूसरा घर कर सकते हो, दूसरा घर भी करें। इसी तरह कमजोर हल्कों को मजबूत हल्कों से जोड़ा जाए, कमजोर मस्जिदों को मजबूत मस्जिदों से, कमजोर हल्कों को मजबूत हल्कों से, कमजोर जिलों को मजबूत जिलों से, और वो अपनी मेहनत की वहां भी बनाए। हर मस्जिद की जमात अपने माहौल में मोहल्ले में जो तलबा है उनकी मेहनत बनाए, किरदार पढ़ते हैं, छोटियों से पहले करेंगे। ये कल रात वजह से बात आई थी, जो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा हमला है, इंशाअल्लाह यही आएगा, हमारे दाई बनेंगे, कारकुन बनेंगे। मुल्कों के सफरों में हमने देखा कि जो तालिब इल्म के जमाने में गए बाहर मुल्कों में जिम्मेदार बने हुए काम चला। वासी छुट्टियों का कैलेंडर साल भर में कब कब छुट्टियां होती हैं, ताकि उससे पहले उनकी तश्कीलें करके जमातें उनकी बनाई जाए। वो कैलेंडर बने हुए हैं, सुबह के एतबार से कुछ थोड़ी आगे पीछे करना पड़ता है, वो आपको देंगे। ऐसे प्रोफेशनल हमारे यहाँ सिर्फ शहर में हमारे साथियों ने हिसाब लगाकर बताया कि जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर की, 3.5 लाख नौजवानों में काम करते हैं। सिर्फ शहर की बात कर रहा हूं, कितने 3.5 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। वो हफ्ते एक बार के दिन 8-8 घंटे लगते, 3 दिन के अलावा सभी चरित्र को 8-8 घंटे लगा के मुलाकात करते हैं। इस सब के बावजूद उनका कहना ये था कि हम सिर्फ 50,000 तक पहुंचे, और कुल कितने हैं तो 5 का एक हिस्सा, और उसकी बरकत से हमारी 6 जमातें अमेरिका गई हैं, एक जमात अभी परसों आई है, और अमेरिका वालों ने अपने कहा ऐसी जमातें भेजो। इन्होंने ना ट्रांसलेटर मांगा, ना ड्राइवर मांगा, ना गाड़ी मांगी, कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि बस हमारे पास क्या वो मुझे लोकेशन, हाँ हम लोकेशन देख लेंगे, हम खुद पहुंच जाएंगे वहां। तो बताया उनका कैसी जमात, ड्राइवर नहीं मांगा, गाड़ी नहीं मांगी। ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें इस्तेमाल है, मेहनत पे उनको लगाया है, तो अच्छा लगेंगे। और ये सब प्लेन ब्लैक बोर्ड है, इनको कोई झंडे नहीं है। इनकी छुट्टियां तलबा की छुट्टियों के साथ होती है, तो तलबा को इनको एक आध पुराने को एक दो पुरानों को लगा के ये जमा कर सकते हैं। एक बात तो यह है कि जो कॉलोनियां की हैं उनमें मस्तूरात का काम भी बहुत कमजोर है। मस्तूरात के काम में ये जहां जहां वक्त नहीं हो आती है, वहां मोहल्लों में इज्तिमाई तालीम शुरू की है। इज्तिमाई तालीम के जरिए से घर घर की तालीम शुरू की जाए। सहरसा जमातें, चिल्ले की जमातें
مہیا ہونے سے